शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला, शान रमजान है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला, शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला, शान रमजान। जी नाज़रीन किराम, आपका खैर मकदम है। और आज बज़्म उलमा में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब हमारे मेहमान हैं। और इंशाअल्लाह आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रमज़ान और सोशल मीडिया। जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो तमाम तर चीज़ें हमें रमज़ान मुबारक में लपेट कर कहीं रख देनी चाहिए जो रमज़ान मुबारक की एक्टिविटीज़ में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हमें आड़े आती हों, या हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते से रोकती हों, या गफलत में डालती हों, या हमारा वक्त बर्बाद करवाती हों। जहाँ सोशल मीडिया में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, या आप कह लें एडवांटेजेस की बात करें, तो वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ खामियाँ भी हैं। तो हम आज रमज़ान और सोशल मीडिया, चूँकि हम आपको पता है रूटीन लाइफ रमज़ान मुबारक की डिस्कस कर रहे हैं, और रमज़ान मुबारक में जो रूटीन हमारी होनी चाहिए और जो होती है, उन दोनों का एक कंपैरेटिव डिफरेंस है। उलमा इकराम आपको तरगीब दिला रहे हैं कि रमज़ान में पूरे के पूरे हमें उतरना है। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, जिस तरह मैंने सरनामे में कहा है कि सोशल मीडिया जिस तरह अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखता है, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा फ़ॉरेन रेजिडेंस है तो माँ उसे एक कॉल पे, वीडियो कॉल पे देख लेती है, तसल्ली तशफ़ी हो जाती है। और वहीं कुछ खामियाँ भी रखता है, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंसान का वक्त बर्बाद करके रख देती हैं। ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन चैट है, इस तरह की तमाम तर बातें। खूबियों की जब बात होती है वहाँ खामी। रमज़ान मुबारक में इन एक्टिविटीज़ को आप कैसे देखेंगे? इस रूटीन में हम सोशल मीडिया के साथ कैसे डील करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, सोशल मीडिया के जहाँ पर बहुत से मतलब फ़वाइद हैं, एडवांटेजेस हैं, तो वहाँ पर बहुत से नुकसानात भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये मज़हबी तबका जो है ना, ये हर जदीद चीज़ से लोगों को मना करता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब फ़वाइद भी हों, नुकसानात भी हों, तो हम कहते हैं कि फ़वाइद हासिल करें और जो उससे एडवांटेजेस हैं वो हासिल करें, लेकिन जो नुकसानात हैं उस वजह से फिर एक इस्तेमाल एक हद तक रहना चाहिए। देखिए, किसी ज़माने में आप यूँ देख लीजिए कि आज से तकरीबन आप 12-15 साल पहले चले जाएं, तो उस वक्त जो लोग जब बाहर जाते थे, कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, तो खतूत का, लेटर्स का सिलसिला हुआ करता था। जी, तबादला होता था खतूत का। अगर फौरी राब्ता करना होता तो किसी टेलीफोन बूथ पर जाना पड़ता था, वहाँ पर फ़ोन करना पड़ता था पेमेंट करने के बाद, और फिर वो 1 या 2 मिनट बात होती थी, बड़ी तशनगी के साथ, बड़ी तशनगी के साथ। तब पैसे भी चले गए और बात भी पूरी नहीं हुई, कार्ड भी ख़त्म हो जाता था। जी, मैं आपको बताऊं कि मैं 2001 में मैं पढ़ने के लिए गया, तो यानी यूँ समझ लें कि एक इंतज़ार रहता था कि मेरे भाई का या मेरी वालदा का या मेरे वालिद का कोई ख़त आए या फ़ोन आए, हम फ़ोन करें। तो उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी, लेकिन आज आप देखें ये सारी सहूलियात, ये सारी फैसिलिटीज़ एक फिंगर टिप पे है। जी, आपने व्हाट्सएप के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए करना है, रब्ता कर लीजिए, ईमो के ज़रिए करना है, कर लीजिए। कितनी एप्लीकेशंस ऐसी आई हुई हैं, 1 मिनट में आप देख भी सकते हैं, आप उसे सुन भी सकते हैं, और आप रोज़मर्रा के मामूलात देख भी यानी मिसाल के तौर पर आप किसी और मुल्क में हैं, आप घर पर फ़ोन कर लीजिए, अपने बच्चों को भी देख लीजिए, उनसे बात भी कर लें। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपका कारोबार यहाँ पर है, दुकान है, शॉप है, आप नेट के ज़रिए सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, एक वक्त था कि कोई किताबों के सिवा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कि बंदा उसी वक्त कोई मुताला करे, स्टडी करे। अब आप देखें, कुरान करीम की ऐसी ऐप आ चुकी हैं, अहादीस करीमा की ऐसी ऐप आ चुकी हैं कि आप एक आयत करीमा, यानी मिसाल के तौर पर आपको सच के मौजू पर आयत चाहिए, आप सच लिखें और कुरान लिखें तो सच के मौजू पर जो आयत है वो लिखी हुई आ जाएंगी। इसी तरीके से अहादीस करीमा को सर्च करें, फ़ौरन रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किताबें आपके पास नहीं हैं, आपने सोशल मीडिया के ज़रिए
فوراً اسے سرچ کیا اور دیکھ لیا. تو یہ تمام کی تمام وغیرہ 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 اس طرح بہت سے فوائد ہیں. لیکن نقصانات کیا ہیں کہ پہلے گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. صحیح بات. اب گناہ کرنا, گناہ کو دیکھنا اس کے ذریعے بہت آسان ہو چکا ہے. مطلب اس سے بچنا مشکل ہو گیا کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے ہر کسی زمانے میں ڈاکٹر صاحب کسی زمانے میں وی سی آر ہوا کرتا تھا, پھر اس کے بعد پی سی آیا, پھر اس کے بعد یعنی زمانہ بدلتا گیا. تو آج آپ دیکھیں کہ نہ لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. موبائل آپ کے ہاتھ میں, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں. اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے جو ٹین ایجرز ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. نقصانات اس لیے میں زیادہ کہوں گا کہ انہیں اس بات کی اتنی عقل نہیں ہوتی صحیح اور غلط کیا. اگر ذرا سے غلط دوست ہیں, غلط یعنی اس کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ غلط ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ غلط راستوں پر چل نکلتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی اولاد کو دیکھیں, اولاد سے آپ یہ دور نہیں کر سکتے. آپ اگر اس کو موبائل لے کر نہیں دیں گے, آپ اس کو یہ سہولیات نہیں دیں گے, وہ جا کر چھپ کر یہ سہولیات, یہ فیسلٹیز کو اپنائے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چلی جائے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اویئرنیس دیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, دونوں راستے بتائیں. اور اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سہولیات دیں لیکن اولاد پر شیر کی نظر رکھیں. بالکل خاص طور پر کہتے ہیں نا کہ نوالا سونے کا دیں لیکن نظر شیر کی رکھیں. اسی میں آپ ماہ رمضان میں دیکھ لیجئے کہ جہاں پر روزہ رکھتے ہیں نا, تو اب ذرا سا کہیں جانا نہیں ہے, چھٹی کا دن ہے, ویکینڈ ہے, تو کیا ہوتا ہے, یار آج تو مجھے سوشل میڈیا پر ہی رہنا ہے, آج مجھے یہ استعمال کرنا ہے, آج یہ استعمال کرنا ہے, پوری رات مجھے فلاں مووی دیکھنی ہے, پورا دن کیسے گزرے گا, یہ پیاس میں کیسے برداشت کروں گا. تو پورے دن اپنا پورا شیڈول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے آنی ہے, پھر گیم کھیلنا ہے, نماز پڑھ کے آنے کے بعد یہ دیکھنا ہے, پھر ویڈیو کھیلنا ہے, پھر پب جی کھیلنا ہے, پھر یہ کھیلنا ہے فلاں. یہ ساری کی سارے اتنے دور تک آپ کو لے جائیں گے کہ واپسی کا راستہ آپ کو نہیں ملے گا. میں نے ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے میڈیا پر دیکھا کہ ایک بندہ یہ گیم کھیل رہا تھا پب جی, اور اسی میں وہ بے ہوش ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, اور اسے ہاسپٹل لائیں, اس کی آنکھیں بند ہیں, وہ اپنے شعور میں نہیں ہے, لیکن پب جی کا گیم پورا دہرا رہا ہے زبان سے زیر لب, اسے نہیں پتا, اتنا ذہن پر سوار ہے. نفسیاتی بیماری ہے یہ بالکل صحیح کہا. تو میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان میں جو ضروریات ہیں وہاں تک اپنے استعمال کو رکھیں, آگے نہ بڑھیں, کیونکہ ماہ رمضان سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے. صحیح بات. ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کو, اس کے رسول کو راضی کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, بات ہوئی خطوط کے تبادلے کی ہے, اور بات ہوئی جناب ٹیلی فون بوتھ کی, اور وہ پرانی یادیں تازہ ہوئیں. اچھا دیکھیں, چیزیں مہنگی تھیں, مطلب یہ اشیاء, اچھا اس وقت محبتیں زیادہ تھیں. بالکل وہی میں عرض کرنے لگا, آج محبتیں کم ہو گئی. وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کمیونیکیشن ہمارے لیے مہنگا تھا, ایکسپینسو تھا. علامہ صاحب 2 منٹ کی کال کرنی ہے تو رقم ادا کرنی ہے, پہلے خط روانہ کرنا ہے تو جی ٹکٹ لگے گا, سمجھ رہے ہیں, اور پھر روانہ اس کی خط کا وہاں پہنچنے کی چارجز ہوں گے. لیکن جو محبتیں اور برکتیں تھیں, آپ یقین کریں اب تو سب کچھ فری ہے. آپ نے دنیا کے کس کونے میں پیغام پہنچانا ہے, آپ کی اپنی فنگر ٹپ. پی سی ہوتا تھا, چلیں بات کرتے ہیں, آن کرتے تھے جناب, لیپ ٹاپ آن کر رہے ہیں, پی سی آن کر رہے ہیں, وقت صرف ہوتا تھا, انتظار ہوتا تھا, اتنا وقت. اب تو جناب ایک فنگر ٹپ کے اوپر ہے سارا معاملہ. کیا کہیں گے, کیا رائے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید سلمان گل صاحب قبلہ مفتی صاحب نے بڑی جامع معنی گفتگو فرمائی ہے. جی دیکھیے, کوئی بھی جدید چیز ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے, اور یہ سوشل میڈیا بھی ایک 2 دھاری تلوار ہے. جیسے کسی کے گھر کے اندر ایک چھری ہے, اس کے ذریعے آپ پیاز اور سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح. بندوق ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے ملک کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی ناحق طور پر جان بھی لے سکتے ہیں. صحیح. یہ اس کے استعمال پر ہے. اسی طرح سوشل میڈیا اتنا زیادہ عام ہو گیا, نام تو اس کا سوشل میڈیا ہے لیکن اس نے حقیقت کے اندر ہماری سوشل لائف کو چھین لیا ہم سے. ہمیں اپنے پڑوسی کا پتہ نہیں ہے. گھر والے اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنی اولاد اور اپنے بھائی بہنوں سے بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں. 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے اپنے اپنے موبائل آن کیے ہوئے ہیں, سب اپنے لگے ہوئے ہیں, کسی کی کچھ پتہ نہیں. بچوں کو بڑی مشکل سے اگر تقریبات میں شادی میں کہیں لایا جاتا ہے تو وہاں بھی بیٹھ کے وہ جو ہے وہ رشتہ داروں سے خاندان سے ملان کے بجائے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بات.
تو نام تو اس کا سوشل میڈیا رکھا ہے، لیکن اس سوشل نے ہماری اصل کی جو سوشل لائف تھی اس کو تباہ ختم کر کے رکھ دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. برابر کے اندر کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، محلے کے اندر جو ہماری محلے داری اور جو ہمارا مسلم معاشرہ اور سوسائٹی اور اخوت جو سارا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا. اور ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ میرے فرینڈ سرکل کے اندر 5000 آدمی ہیں، ہم سوشل میڈیا کو رو بھی رہتے ہیں کہ یہ 5000 تو نے کیوں رکھیں، یہ فرینڈز لسٹ تھوڑی اور بڑھ جاتی. صحیح. لیکن جب آپ بیمار ہوں گے، ہاسپٹل میں ہوں گے، تو وہی آپ کے ماں باپ کھڑے ہوں گے. ان میں سے ایک بھی نہیں 5000 میں سے ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں آئے گا. جن سوچیں کے لیے کتنا اپنے یوز وقت لیس کو، ہے. جس کو اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. اچھی بات. ہمارے ایک دوست موبائل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ آئی فونز پر آج کل آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے ویکلی کتنا یوز کیا ہے. اس نے اچانک دیکھا تو وہ آیا، نوٹیفیکیشن آیا کہ ایک دن کے اندر جو ہے نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے. اب آپ بتائیے اس بندے کو ہوش بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی ضائع ہو رہی ہے، نہ وہ کام کا، نہ دنیا، نہ دین کا، نہ دنیا کا. یا تو اس کو آپ صحیح طور پر استعمال کر رہے ہوں، اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن زبردستی آپ کے اوپر کھول کے وہ چیز دکھا رہی کہ نہیں اس کو بھی دیکھو آپ. صحیح. اس طور پر بھی جاؤ. ایڈز آ رہے ہیں، کیا کریں، اور آٹتے بھی نہیں، اسکپ بھی نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے آپ کی نوجوان نسل، آپ کے بچے، بلکہ یہ وار ہے، یہ بھی ایک وار ہے ڈاکٹر صاحب. بڑی یہ اسٹریٹجک ایک وار ہے. نیو جنریشن کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے، اور ہمارے بچوں کو بالکل. اور اس کے اندر بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے ایک میں ٹاک شو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے صحافی گفتگو کر رہے تھے. میں نام نہیں لیتا ہوں، ادارے کا نام بھی نہیں لوں گا، صحافی کا نام بھی نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ جتنی یہ غلط قسم کی سائیڈز ہیں، یہ سب سے زیادہ ہمارے پاکستان اور انڈیا پاک و ہند کے اندر دیکھی جا رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی بنائی انہوں نے اور دکھانے کے لیے ہمارے رات دن قوم لگی ہوئی اور تباہ و برباد. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اندر یہ بھی ایک بنیادی جز ہے اور یہ بھی بنیادی چیز ہے. میں ایک سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات وزیر اعظم پاکستان نے کہی کہ بالکل یہ جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ فحاشی عریانی بڑھ رہی ہے. بالکل بڑھ. اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ ایک چیز کو آپ بالکل جو ہے نا اوپن کریں گے تو اس سے جذبات ہوں گے. اس کی وجہ سے بڑا شور مچا، ہمارے یہاں کے لبرل میڈیا نے بھی بڑا شور مچایا، باہر کے میڈیا نے بھی بڑا شور مچایا. لیکن بہرحال بات بندے نے ٹھیک کہی ہے کہ دیکھیں آپ، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بلاک کریں، آپ اس کو بند کریں. آپ نے ایک چیز کا مرض کی تشخیص کی ہے، اس کا حل بھی کریں، اور اپنی نوجوان بچیوں کو، نوجوان بچوں کو، اپنے خاندان کو اور اپنے ساری چیزوں کو بچائیں. ہاں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کئی لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اس کے ذریعے قرآن کی، حدیث کی ترویج و اشاعت کا کام کیا ہے اور دین کی بات کو آگے پہنچانے کا. اور اس کی وجہ سے بہت سارے ادارے پریشان بھی ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کیا تھا. اور کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے، میں کہتا ہوں جن بیرون قوتوں نے یہ رائج کیا ہم میں کہ بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل نہ بڑھے، لیکن نسل یہیں بڑھی، سب سے زیادہ نسل یہیں بڑھی. اور دوسری بات یہ کہ میں ان نوجوانوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس سوشل میڈیا کے یوز کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھے کہ وہ ناشر قرآن و حدیث بن گئے. بالکل صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ صاحب بہت خوب، ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کی اتنی بکثرت جو ایکٹیویٹیز ہیں، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کی ساری دنیا سوشل میڈیا کی امپلائی بن کے رہ گئی ہے. مطلب انڈر امپلائمنٹ آف سوشل میڈیا ہم لوگ کام کر رہے ہیں. مطلب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے بھائی علامہ امجدی صاحب نے بھی، ہمارے بھائی علامہ لیاقت صاحب نے بھی باتیں وہی کہی ہیں جو حقائق ہیں. کوئی بھی کہے سچ یہی ہے. 2000 کی دہائی میں بے ایریا میں سلیکان ویلی میں رہتا تھا. سلیکان ویلی پورے ورلڈ کے اندر یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کے ریولوشن کا مرکز. وہاں اتفاق یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کمپیوٹر انجینئر ہیں، کچھ انالسٹ ہیں، کچھ. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ آنے والے وقتوں میں یہاں جو پروگرام بن رہے ہیں اور یہاں سے جو پوری دنیا میں ایک بوم یا ایک دنیا میں تبدیلی یا تغیرات آئیں گے، ویریبلز، سوشل چینج ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہاں کے محققین جو کام کر رہے ہیں وہ اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے معاشی استحکام کیسے پیدا کریں، صحیح، وہ ذرائع، اور کیسے
جو اسلام کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. صحیح. تو میں نے کہا کہ کمپیوٹر ورلڈ کے اندر یا کمپیوٹر ریولوشن میں یا کمپیوٹ چینج کے اندر یہ سوشلائزیشن کہنے کہ یہ اتنا سمٹ گیا ہے اور اتنا قریب آ گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. مثلا ای بے اس زمانے کے اندر کریگ لسٹ یہ سب چیزیں بالکل صحیح. وہ چل رہی تھی, اسٹارٹ لیا تھا انہوں نے. ہاں. اور آہستہ آہستہ کون جانتا تھا کہ وہ جو سن 2000 کے اندر گھر میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی چیزیں فروخت کر رہے ہیں, ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ایسے لوگ اپنی فروخت کے معاملات میں تو آگے بڑھ جائیں گے, لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے ہو جائیں گے ذہنی مریض کہ جو شب و روز, جیسے علامہ صاحب نے فرمایا, قبلہ امجدی بھائی نے فرمایا کہ شب و روز 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے بغیر سمجھے ہوئے اپنا سارا وقت وہ اس پر لگا دیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شے کے اچھے اور برے پہلو دونوں ہیں, جیسے کہ حضرات علماء کرام نے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. جی ہاں. اچھا سر, میں انشاءاللہ ایک وقفہ اذان عصر کا ہے, چونکہ بالاتفاق یہ وقت اذان عصر کا آن کھڑا ہے, تو اذان عصر کا وقفہ اور کراچی اسٹوڈیو سے اذان عصر فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب آج دیں گے انشاءاللہ, اور اذان عصر کے دوران ہم نماز عصر کی جماعت سے انشاءاللہ جماعت سے ادا کر لیں گے, اور اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو مزید گفتگو کریں گے سوشل میڈیا اور رمضان. ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد. جی خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں, اور ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے متعلق, اور بات کر رہے تھے کہ اتنا بکثرت یوزیج جو ہے سوشل میڈیا کا, ایسا لگتا ہے کہ ہم سب سوشل میڈیا کے امپلائی بن کے رہ گئے کہ اس کو اتنا ضروری ہو گیا زندگی میں اس کا استعمال کرنا, نہیں کریں گے تو شاید جو ہے رہ نہیں پائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب سے اسی پہ میری بات ہو رہی تھی بریک سے قبل. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی پہلے جب میں امریکہ گیا تو فیس بک ایک ادارہ ہے, اتنی کثیر تعداد کے اندر ان کے مکانات اور آفیسز وہاں پر بن گئے. تو میں نے پوچھا کسی سے کیا یہ کوئی نئی یونیورسٹی بن گئی ہے بے ایریا کے اندر, یا نئی کوئی کالونی؟ کوئی کالونی. ڈاکٹر صاحب کے مریدین بھی اس شہر کے اندر ہیں, اللہ اس کے جہاں ہیڈ کوارٹر ان کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے سن فرانسسکو. سر اس کو میں جی الحمدللہ, اللہ اس کے نبی کرم ہے, یہ سب اللہ اس کے نبی کرم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو انہوں نے چھوٹتے کہا کہ صاحب یہ جو ہے یہ انسٹاگرام اور فیس بک کے شہر بن گیا پورا. تو اگر تحقیق کی طرف آپ جائیے تو مسلمانوں نے بھی تحقیقی شہر آباد کیے تھے. صحیح. اور علماء کو لا کر, اسکالرز کو لا کر وہاں رکھتے تھے اور وہاں سیکھتے تھے. وہیں سے بیرونی, ماوردی, کندی, فلاں فلاں فلاں, ابن حسم وغیرہ, یہ بڑے بڑے شہروں کے جو بغداد ہے, بغداد کوئی رہائشی شہر تھوڑی تھا, یہ تحقیقی شہر تھا. کیا بات کر دی آپ. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے بغداد کو بھی اور بغداد کی تہذیب کو بھی, بغداد کی تحقیق کو بھی دریا برد کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوفہ, اور صرف من البصرۃ الی الکوفہ ہمارے نحو میں پڑھاتے تھے وہ, اکثر و بیشتر پڑھتے تھے. اچھا بصرہ خود تو یہ ٹوئن سٹی تھی نا, یہ بصرہ اور کوفہ یہ دونوں علوم کے مراکز تھے. پھر صنعاء یہ علم کا مرکز تھا یمن کے اندر. نفحۃ الیمن جو کتاب ہے, نفع, وہ تو بڑی مشہور کتاب ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اب مسلمانوں نے جو گزشتہ 300 سال 250 سال کا جو پچھلا وقت ہے جس میں آپ میڈیول پیریڈ کہتے ہیں, عہد وسطیٰ مسلمانوں کا, وہ آپ نے فراموش کر دیا. صحیح. ابن خلدون ہو, غزالی ہو, فارابی ہو, رشد ہو, کندی ہو, حیثم ہو, فلاں ہو, آپ نے ان کو دفنانے کے بعد ان کے مزارات بنا دیے. اور یہ بھی نہیں پتا, جب میں ٹیونیشیا گیا کانفرنس میں حضرت لیاقت بھائی, تو میں نے یہ پوچھا کہ ابن خلدون کا گھر بتاؤ. میرے جانے کا تو خواہش یہی تھی کہ ابن خلدون کا گھر دیکھوں, تو کسی کو نہیں پتا کہ گھر ہے کہاں اس کا. خیر انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ جی وہ زیتونہ دیکھ لیں, زیتونہ. میں نے کہا زیتونہ تو ایک ادارہ ہے, لیکن ساتھ میں ابن خلدون کی وہ جگہ جہاں وہ پیدا ہوا, لائبریری بنائی, جو کچھ بھی کیا. ہمارے یہاں اپنے جو پاکستانی ہیں ہمارے اپنے الحمدللہ, اتنے بڑی بڑی لائبریریز, کتابیں یہاں پر, ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے اور قلمی نسخوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری نایاب کتب جو یہاں سندھ کے اندر اور پنجاب میں, بلوچستان میں, سرحد میں, خیبر پختونخوا, ان میں موجود ہیں کہ اگر انہیں مجتمع کر لیں تو آپ کو شرح فقہ اکبر جیسی 10 شرح شروع یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی یہاں سے ملیں گی آپ کو. لیکن بدنصیبی یہ کہ ہم نے تحقیق نہیں کی. میں دوبارہ اب اس طرف آتا ہوں, کیا ملت اسلامیہ نے تحقیق کا معیار چھوڑ دیا؟ ولا تجسسو کہہ کر یہ جو تجسس کرتے ہیں, یہ خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو وقت گزار کر ایسے کرتے ہیں, اس کی کمزوریاں لے لیں. اسلام نے اس سے منع کیا ہے, لیکن سیرو فی الارض کہہ کر یہ بتلا دیا کہ تحقیق کرو, دیکھو دنیا میں علماء کہاں کہاں ہیں, کام کیا ہو رہا ہے. آج پاکستان کا کام پاکستان کی جامعات کے اندر دفن ہو رہا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ایم فل ہو رہا ہے, پی ایچ ڈی ہو رہا ہے,
HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ کو تحقیق پہ کروڑوں اربوں روپے دے رہا ہے, وہ پاکستان کے ہیں, کوئی اپنے گھر سے نہیں دے رہا وہ, لیکن آپ تحقیق کر کے آپ کیا دنیا تک پہنچا رہے ہیں, اس کے ڈسیمنیشن کیا ہے اس کی. لیکن آپ کا پڑوسی ملک اور دیگر ممالک یا وہ جنہوں نے سوشل میڈیا, دیکھیے سوشل میڈیا سماجی ابلاغ, اب سماجی ابلاغ جو ہے یہ ایک ایسا پانی ہے جو ڈسٹل واٹر ہے, اس میں نہ آپ نے نمک ڈالا ہے نہ اس میں زہر ڈالا ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ اس سے کیا لیتے ہیں, آپ زمزم ملا دیں گے تو یہ زمزم بن جائے گا, اور آپ اس کے اندر آوارگی ملائیں گے تو یہ آوارگی بن جائے گا. تو آپ نے تحقیق تو کی, اس تحقیق کو ملت اسلامیہ کے دفاع کے لیے استعمال کیا. آپ نے جو جملہ استعمال کیا حضرت, ناشر قرآن, تو کیا آپ ناشر قرآن, حافظ قرآن اور مدبر قرآن اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے امانت دار قرآن کی حیثیت سے کیا وہ کام کیا جو ذمہ داری تھی؟ بالکل صحیح. آج آپ کے پڑوسی ملک سے جب آواز آتی ہے تو گیتا کی, مہا بھارت کی, فلاں کی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے انہوں نے کیا اپنے لیے کام. ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ہم دوسروں کے افکار کو, دوسروں کے فلموں کو, دوسروں کے ڈراموں کو, دوسروں کے لکھے ہوئے اسکرپٹس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مساجد صرف رمضان میں آباد ہیں؟ کیا بات. ایک جملہ مکمل کر لوں, اس کے بعد آپ وقت پہ ضرور جائیے گا یا جہاں بھی جانا ہو. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن کے امین و امانت دار, اقبال پوچھتا ہے کہ وہ امین اور امانت دار کہاں گئے؟ کیا قبروں میں دفن کر دیا اور علوم و فنون کو ہم نے دریا برد کر دیا؟ آپ کے جامعات بانجھ ہو گئی ہیں, آپ کے اساتذہ مر رہے ہیں, لیکن آپ فنکاروں کے اوپر ماشاءاللہ توجہ ضرور دیجئے دنیا کی, لیکن آپ کا فن اصل قرآن کا فن ہے. یہ آواز اللہ نبی کی آواز ہے, امانت ہے. یہ سانس اور ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ صرف آپ ایک ہی معاملے میں استعمال کریں. کون آئے گا اس کے لیے؟ اگر کوئی بات کرے مولوی بولتا ہے, مولوی بولتا ہے, ارے دین اسلام مولوی کا کوئی ٹھیکہ اور میراث نہیں ہے. دین اسلام ہر کلمہ پڑھنے والے کی میراث ہے. اور نبی کا وارث کون ہے؟ جو کلمہ طیبہ کا وارث ہو. وہ غیرت, وہ حمیت, وہ شرم, وہ ناموس, وہ رسالت سے محبت, وہ تاجدار مدینہ کی ذات سے محبت, اور وہ مدینہ کی مٹی کو خوشبو سمجھ کر چومنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ صحیح بات, بالکل صحیح. آج اگر ہم یہ بات کریں تو ہم روایت پسند کہلاتے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ کہلاتے ہیں, لیکن زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تلخ حقیقت معاشرے کی جس کا جو ہے وہ ظاہر مشاہداتی طور پہ ایک زاویہ ہے, اور اس کو انسان پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے, اور وہ ہمارا مرکز جو ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی مرکز ہے, اور ہم اس مرکز سے نہیں ہٹ سکتے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سوشل میڈیا ڈسکس کر رہے ہیں. عمومی طور پر تو چور کی بات ہوتی ہے کہ جی چوری کرنے والا ظاہر ہے اس کی ناپسندیدگی اپنی جگہ, سزا اپنی جگہ, اس کا جرم اپنی جگہ. لیکن یہ جو انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ہیکرز ہوتے ہیں, چوری کر لیتے ہیں آپ کا تمام تر ڈیٹا, آپ کی آئی ڈی, آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پوری اٹھا لیتے ہیں, اسے مس یوز کرتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہیکرز کو کیا چور کا ہی درجہ دیا جائے گا, کیا فرمائیں؟ دیکھیں, ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائیں اور قبلہ علامہ صاحب نے, تو میں اس میں دیکھیں یہ جو بزنس ہے نا, یہ کاروبار ہے سوشل میڈیا کا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, کاروبار اپنا بزنس کیسے بنا لیا ہے کہ ہمارے عام طور پر کوئی اپنی پروڈکٹ تیار کرتا ہے نا, پروڈیوس کرتا ہے, تو اس کی سب سے پہلے وہ جاتا ہے مارکیٹنگ کرتا ہے کہ میری چیز بہت اچھی ہے, میری چیز کتنی وارنٹی ہے, یہ وہ ہے. کہیں مارکیٹنگ کرنے کے بعد اس کی پروڈکٹ آہستہ آہستہ بکنا شروع ہوتی ہے. سوشل میڈیا, یہ فیس بک ہو گیا, یہ یوٹیوب, یہ ساری چیزیں انہوں نے اس طریقے سے ایسا پلان کر کے بنایا ہے کہ ہر ایک چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمارا جو ہے کسٹمر بن جائے, اور کسی طور پہ اس کو چھٹکانا نہ ہو. اور اگر وہ ہمارا کسٹمر نہ بنے تو اس کے دوست اس سے کہیں کہ بھائی تو یہ استعمال نہیں کرتا, تو یہ یوز نہیں کرتا, پاگل ہے. ایک جملہ اگر آپ کی اجازت سے, اور یہ استعمال اب مجبوری ہو گئی ہے کیونکہ بایولوجیکل وار کے اندر داخل ہوئے ہیں ہم کووڈ کے بعد, اور اب تو گھر گھر کے اندر چاہے وہ ایک روٹی منگوانی ہو یا 1000 روٹیاں منگوانی ہو, تب بھی آپ سوشل میڈیا سے جائیں. یہ ہے خطرناک جنگ, یہ بایولوجیکل وار ہے یہ, اور اس کے اندر بہت آگے چل کر سائیکولوجیکل جو وارفیئر ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ ایک نفسیاتی جنگ میں مسلمانوں کو کہاں پہنچانا, اور آئسولیٹ کر دیا جائے سب کو. بس صحیح, مطلب اتنا آئسولیٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی چاہیں تو ہم سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں. وی آر آئسولیٹڈ آلریڈی. ایک وقت وہ تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا, ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان سائنٹسٹ نت نئی ریسرچز کر رہے تھے, ایجادات ہو رہی تھیں, تو یہ جو آج علم کے وارث بنے ہوئے ہیں نا, یہ مغرب والے, ان کو اپنا سائن کرنا نہیں آتا تھا, ان کو صحیح کپڑے پہننا نہیں آتے تھے, اور ان کو نہانا بھی نہیں آتا تھا,
اور اس وقت اسلام میں مسلمان ترقی کر رہا تھا, ترقی کی شاہراہوں پر تھا. اب معاملہ یہ کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا, انہوں نے پکڑ لیا. نت نئی ایجادات سوشل میڈیا, اب دیکھیں آج سوشل میڈیا ہے, آج فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, علم غلم ہے, نہ جانے آگے کیا آ جائے. کیا ہم سوچ سکتے تھے آج سے 15-20 سال پہلے کہ ایسا بھی ہوگا کہ کال کرنے والے کی ویڈیو بھی آ رہی ہوگی؟ سوچ سکتے تھے, لیکن آج آ رہی ہے. اور آئندہ کے لیے ہم جو نہیں سوچ سکتے وہ ہو سکتا ہے. نت نئی ایجادات آئیں گی تو ہمیں اپنے آپ کو, اپنی آنے والی نسلوں کو, اور بالخصوص جو علماء کرام ہیں, بالخصوص جو اساتذہ کرام ہیں, ان کو, آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, نسلیں ہیں, ان کو تیار کرنا ہوگا ان ایجادات کے لیے, اور خاص طور پر ان کے صحیح استعمال کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایجاد بھی انہوں نے خود کی, ہیکرز بھی خود بنا لی ہے. اب وہی ہیکرز ان کے متھے پڑے ہوئے ہیں. اب پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کسی کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں, عام بندے کا ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ان کا ہوتا ہے کہ جن کا منصب ہوتا ہے, کوئی معاشرے میں حیثیت ہوتی ہے, کسی منصب پر ہے, ڈیزگنیشن پر ہے, اس کے جو ہے نا وہ اگر وہ معلومات ہیک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کسی کی معلومات اس کے بغیر پوچھے لے لینا, اس کو ہیک کر لینا, یعنی اس طرح کر لینا کہ وہ بیچارہ استعمال نہ کر سکے اور آپ استعمال کر رہے ہیں. اور جی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے, ہمارے ساتھ تھے, تو مسجد میں ہی تھے, تو اچانک ان کو فون آیا کہ بھائی آپ کا جو فیس بک کی وہ ہیک ہو چکا ہے اور آپ مجھے اتنے پیسے تھے. اچھا, تو بیچارے پریشان ہو گئے. یعنی اس طرح ہیک کر لیا جاتا ہے کہ آپ استعمال نہیں کر پا رہے, وہ استعمال کر رہا ہے. اچھا, آپ کی جگہ وہ کے سامنے اغوا ہوا ہے سارا کھاتا, جی اغوا برائے تاوان کا فون آ گیا. بتلائیے. جی, اور وہ بالکل کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر بلیک میلنگ کی تصویریں لگا دیتے ہیں, الٹی سیدھے کام. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شریف آدمی ہے, اس کا ڈیزگنیشن ہے, کسی منصب پر ہے, آپ اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ بھیج رہے ہوتے ہیں آگے کہ المان والحفیظ, وہ بیچارہ کان پکڑ رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں ہیک ہو چکا ہوں. تو بہرحال ہیک کرنے, دیکھیں عام طور پر چور چوری کرتا ہے نا, مال چوری کرتا ہے, آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن یہ ہیکر صرف چوری نہیں کرتا, آپ کی معلومات بھی چوری کرتا ہے, اور آپ کو وہ چیز استعمال نہیں, وہ اکاؤنٹ آپ کے استعمال سے خارج کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا جو مس یوز کرتا ہے. تو یہ گناہ در گناہ در گناہ ہے, چوری در چوری در چوری در چوری. اسی لیے یہ مل بیٹھ کر اب یہ کر رہے ہیں کہ جو ہیکرز ہیں, کیونکہ اب ان کی پہنچ سے بھی تقریباً وہ ہیکرز باہر ہیں, تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے, اتنا سخت قانون ہو کہ کوئی ہیکر پکڑا جائے تو اسے اتنی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی چوری کی طرف نہ آنے پائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مس یوز سے محفوظ و مامون. آمین آمین. علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب, فیس بک پہ ایک اور ہم نے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کیے, ایڈوانٹیجز کی بھی بات کی ہے, لیکن ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کچھ لوگ اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ میں, آڈیو ریکارڈنگ میں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ دکھاتے کچھ اور ہے. فیس بک پر اسے ٹیلنٹ کہا جاتا ہے, آرٹ کہا جاتا ہے کہ جی ویڈیو میں جو ہے ترمیم کر کے آڈیو میں کچھ اور لگا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کی لپسنگ کچھ اور, ویڈیو کا موقع محل کچھ اور ہے, آڈیو کچھ اور بج رہی ہے, تضحیق ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے, تو اسے ٹیلنٹ کہا جاتا ہے. جی بڑا آرٹ ہے جناب, ایسی اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ اور ایسی اچھی آڈیو ڈبنگ کر کے جناب یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. اس میں نیگیٹو کو پازیٹیو بنانے کی اور پازیٹیو کو نیگیٹو بنانے کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں, کیا کہیے گا؟ دیکھیں کچھ تو ایڈیٹنگ ایسی ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کچھ سینریز وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے پیچھے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات ایڈٹ کر کے لگا دیتے, ایک اچھے ماحول, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہے. یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے, یہ تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن آپ اس کو ایڈٹ کر کے غلط کریں اور کسی کی غلط آواز لگا دیں, اس کی ویڈیو لگائیں, تو یقیناً یہ بالکل غلط ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور کچھ بھی ہے, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں آپس میں, انہوں نے آگے بندے چھوڑے ہوئے ہیں. اب ان کی جنگ اس وقت یہی ہے کہ ہر پارٹیوں نے اپنے اپنے بندے پالے ہوئے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, پے کرتے ہیں, اور ان کا صبح سے شام تک بیٹھ کر یہی دھندا ہوتا ہے کہ دوسروں کی ایڈٹ کرو, گندا کرو, ان کو فلاں کرو, ان کو فلاں کرو. تو یہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انٹرنل بھی ایک وار بن گئی ہے اور اس کو لڑا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے ہر اعتبار سے مذمت ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی کام کریں, آپ سیاست کریں, آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی ڈائلاگ کریں, مکالمہ کریں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے
اور یہی فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر جدال کا معاملہ بھی آ جائے تو اس کو بھی آسان طریقے سے کریں. کسی بھی اعتبار سے کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ایڈٹ کر کے اور غلط کرنا. اور ظلم اس پر یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو پھر آرٹ کونسل میں بلا کے تحفہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا فنکار ہے, یہ بڑا فنکار ہے, یہ بڑا کلاکار ہے, اداکار ہے. تو یہ بھی آرٹ ہو گیا, یہ ویڈیو کے غلط ایڈٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح ہیکر کا جیسے مصعب نے کہا, تو ہیکر کی اس وقت ڈیمانڈ ہو گئی ہیں. پھر ادارے ان سے رابطے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں چاہیے ایسے چور, ان کو کروڑ روپے پے کرتے ہیں, ہمیں چور چاہیے ایسے. وہ حضرت کہہ رہے ہیں اور ادارے کہتے ہیں ہمیں ایسے چور چاہیے جو معمولی لوگ نہیں ہوتے حضرت, یہ بہت پیسوں والے ہوتے ہیں, ان کو بھاری بھاری تنخواہیں دی جاتی ہیں. ان کو ذہین فتین جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور وہ ان چوروں سے پھر رابطہ کرتی ہیں, تنظیمیں رابطہ کرتی ہیں, اسٹیٹس رابطہ کرتی ہیں اور کچھ چیزیں رابطہ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہیں اور ان کو اپروچ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں. اور ظلم یہ ہے, مفتی صاحب جو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شریف آدمی کا آپ اکاؤنٹ ہیکر کرتے ہیں. اب تو ہیکر جو ہے بینکوں سے پیسے نکال کے لے کر آ رہے ہیں. بتائیے, بینکوں سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ نے کسی جگہ استعمال کیا ہے, فلاں کیا ہے, اور آپ کا جو ہے اسی طرح کسی نے اپنا جو ہے ابھی خبروں کے اندر آ رہی تھی کہ بھئی کسی بچی بیچارے نے اپنا فون نمبر دیا اس کے کیا کہتے ہیں اس کو ایزی پیسہ کرنے کے لیے, اس کا نمبر محلے کے اندر بانٹ دیا لڑکوں کے اندر. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, خودکشی کر لی اس نے, وہ بچی خودکشی کر کے فوت ہو گئی اور آپ اس کو بلیک میل کرنے لگے بعد میں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ آپ نے کہیں کارڈ استعمال کیا ہے, آپ نے کہیں فون استعمال کیا, آپ نے کہیں شادی کارڈ استعمال کیا, اس کو مس یوز کر کے, اس کو ہیک کر کے, اور آپ کو پھر بلیک میل کریں گے, پیسے مانگیں گے یا پھر کچھ اور ڈیمانڈز کی جائیں گی. نہیں کریں گے تو آپ کو کہیں گے آپ کے ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ کے ہم لگا دیں گے اور آپ کو سارے معاشرے کے اندر گندا کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دنیا جان کے موضوعات پہ شام کو ایک میلہ سجا ہوا ہوتا ہے, شور شرابہ ڈنڈ رولا, لیکن اس پر جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, نوجوان نسل ہماری تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے, اس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اور ڈسکس ہونا چاہیے. دوسرا مفتی صاحب نے جو ذکر کیا, ایک شریف آدمی ہے, اس کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے, اس کا فیس بک ہیک کر لیا جاتا ہے. ہمارے پاس پورا ایک سائبر کرائم کا محکمہ ہے, اس کے اندر آپ جائیے, آپ جا کے کیجیے, کوئی نہیں سنے گا, کوئی بھی نہیں سنے گا. اور اگر انہی کے خلاف آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر وہ زمین کے اندر سے نکال کے لے کر آئیں گے. لیکن آپ ایک شریف شہری ہیں, نہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, یہ ضعیف ہے, کمزور ہے, جو برضی ہو بھائی, ہمارا یہی کام رہ گیا کہ ہم یہ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کے اس فتنے کے خلاف سد باب کریں. اس میں دو چیزیں میں اور بھی عرض کروں, جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایڈٹ جو کیا جاتا ہے نا, یہ ایسا آرٹ بن چکا ہے کہ ایک شخص جو شریف آدمی ہے, اس کی ویڈیو آپ نے اٹھائی, اس کی فوٹو اٹھائی اور کہاں سے کہاں غلط رنگ میں پیش کر دی, ٹھیک ہے نا. وہ بیچارہ دعائیاں دیتا رہ گیا کہ بھائی میں نہیں ہوں. اچھا, اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ ایک آدمی صحیح ہے, مطلب غلط ہے, اور اس کی ویڈیو بالکل بغیر ایڈٹ کے آئی ہے اور وہ کہتا نہیں ایڈٹ شدہ ہے. بتائیے, ہاں دیکھیں کتنا جھوٹ اتنا بولو, جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ عام زندگی میں جھوٹ حرام ہے, غیبت حرام ہے, چغلی حرام ہے, کسی کا دل دکھانا حرام ہے, کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے, کسی پر بہتان لگانا حرام ہے. تو وہ سوشل میڈیا پر بھی اشد حرام ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ آپ تضحیق کر رہے ہیں, کسی کی توہین کر رہے ہیں, بہتان باندھ رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں. تو یہ تمام تر گناہ آپ کے حصے میں ایک فنگر ٹپ سے آ جاتے ہیں. تو خدا کے لیے اس سے اوائڈ کیا جائے. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح حضرت نے کہا کہ ہم اپنے من پسند لوگوں کی خامیاں بھی خوبیوں کی طرح ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جناب, اچھے کومنٹس, چاہے وہ غلط کر رہا ہو اور کسی شعبے کا آدمی ہو, بہت برا پڑھ رہا ہو, لیکن چونکہ ہمارا تعلق والا ہے تو بس اس سے اچھا کیا خوبصورت پڑھا ہے آپ نے. اور جسے ہم نہیں پسند کرتے, وہ کتنا ہی ٹیلنٹڈ ہو, وہ کتنا ہی اچھا پڑھ رہا ہو, ادھر ہم بیڈ کمنٹس دیتے ہیں, وہاں پہ ہم ڈس لائک کرتے ہیں. اسے ہم جو ہے, کوئی اگر کہیں ڈسکشن میں آ جائے, نہیں جی اسے تو بولنا ہی نہیں آتا, اسے تو کرنا ہی نہیں آتا, وہ تو بیکار آدمی ہے, اور آپ کیا بات کر رہے ہیں, گو کہ وہ کتنا ہی ٹیلنٹ ہے. یہ پسند ناپسند کی بنیاد پر ٹیلنٹ اور میرٹ کا قتل عام جو ہوتا ہے, یہ اب سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ میں جہاں پر بھی گیا میری پذیرائی ہوئی, ہاں, کام آئی آپ کی
زنجیر پہنائی ہوئی. ہائے ہائے. بات پھیلی اس طرح جیسے کسی جنگل میں آگ. رسم شہر دل ہوئی یا رسم رسوائی ہوئی؟ کیا کہنے, یہ رسم رسوائی کے جو انداز ہے نا کیا کہنے, کیا کہ یہ میرا ہے تو یہ تو آسمان میں جنت میں وہ سیدھا رضوان بھی نہیں روکے گا, یہ چلا جائے گا. بقیہ سب جو ہے وہ وہاں جائیں گے جو میں فتویٰ دوں گا. یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, یہ سارے معاملات ایسے ہیں حضرت کہ ہمیں مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ہمارے علامہ مفتی امجد صاحب, ہمارے پیارے بھائی, بہت خوبصورت انداز سے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. یہ جو بلغوا عنی ولو کان آیا کا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جائز ہے, یہ ایسے کیسے جائز ہو گیا؟ انسان اگر پیدا ہوا ہے تو اس پر شریعت ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو اب جو جو ایجادات ہیں اس کے بھی جائز اور ناجائز کے تمام معاملات اور محاکمات اسی کے مطابق ہوں گے جو شریعت نے. اب اگر کوئی کہے کہ حضور کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی, میں تو آج کے زمانے کے اندر ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک بھرے نہ ہو کے سفر کریں گے آپ؟ صحیح بات. بھائی کپڑا تو تھا نا, ستر عورت تو تھا کہ اچھا اب اس زمانے کے اندر تو مسلح اس طرح نہیں بچتا تھا, نہیں بچتا تھا, چٹائی پہ تھے, ننگے سر نہیں پڑتے تھے, سر کے ساتھ پڑتے تھے, یا بالوں کے اوپر تیل لگاتے تھے, نہیں لگاتے تھے. حضور نے آداب تو بتلائے نا کچھ, تو آپ اس آداب سے مدر پدر آزاد تو نہیں ہوں گے نا. شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق اگر ڈھال لیں کہ سوشل میڈیا پہ میں بیٹھ کر تقریباً کوئی 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے تو قرآن کریم سنتا ہوں, بہت اچھی بات ہے سنو, لیکن اس میں سے آیات کفر نکال کر اور فسق نکال کر دوسرے مسلمانوں پہ چسپا کرتا ہوں کہ تم کافر ہو, تم فاسق ہو, تم مرتد ہو, تم مجرم ہو, تم فلاں. تو تم قرآن کے مجرم ہو کیونکہ تم شان نزول کے خلاف جا رہے ہو. تم قرآن کے مجرم ہو کہ تم قرآن کو غلط انٹرپریٹ کر کے تعبیر و تشریح اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق لے رہے ہو. وہ تم کیوں کر رہے ہو جو قرآن نے نہیں کہا؟ جو ابو جہل ابو لہب پر آئی تھی آیتیں, وہ آپ نے کیا کیا؟ بہت سونے وہ اٹھا کر مسلمانوں پہ چسپا کر دی. اور بہت سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے قرآن و حدیث کا جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. حضرت علامہ, میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں لیاقت بھائی, کہ آپ نے کہا کہ فلاں کو مت پکارو, پکارنے سے مراد کیا ہے؟ پکارنا وہاں بتوں کو پکارنا ہے یا کسی اللہ کے دوست کو پکارنا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں سیدھی. ہم نے کفر کی, شرک کی, بدعت کی تعویل اور تشریحات کو اپنی خواہشوں کے مطابق کر لیا. کوئی کہتا ہے کہ لوکان آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اس کی تعبیر و تشریح کے اندر فساد فی الارض میں کون لوگ مراد ہیں اس سے؟ اور آپ جو ہے وہ معنی مرادی اب کیا کر رہے ہیں, اس سے لے رہے ہیں. تو یہ تو ہے محدثین کی تفاسیر و شان نزول. اب آ جاتا ہوں اس طرف کہ ولا تنابزوا بالالقاب, لوگوں کو برے القاب سے, گالیوں سے, خرابی سے, برائی سے نہ یاد کرو. لیکن نہیں اس سال تو مجھے الیکشن جیتنا ہے, جو حضرت نے فرمایا نہیں اس سال تو مجھے اپنا بزنس بڑھانا ہے. ارے صاحب اس کا جو تیل ہے نا جو بکتا ہے, اس میں تو فلاں چیزیں جو ہیں وہ غلط ڈال دی گئی ہیں. میری جو دکان ہے بہت اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع نہیں فرمایا؟ کیا قرآن نے منع نہیں فرمایا؟ کیا شریعت نے پابند نہیں کیا کہ ایسی باتیں مت کرو؟ برائی کے ساتھ خرابی سے کسی شے کو بیچنا اور اپنی چیزوں کی تعریف کرنا, حضور کی جو ذات مبارک ہے, آپ کی شخصیت کے متعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میری ماں ہیں, ہم سب کی ماں, کیا پوچھا تھا کہ انہیں کیسا پایا تجارت میں؟ اللہ اکبر. اسی طریقے سے کیا لوگ حضرت امام غزالی کو بھول گئے کہ تجارت کرتے تھے نا, تجارت کرتے تھے, لیکن غلطی ایک جگہ پر ہوئی تو کہا کہ نہیں وہ کپڑا واپس لے کر آؤ, یا جو بھی ہے میں سارا کپڑے کو باہر پھینک دیتا ہوں. اللہ اکبر. کہ اس میں سے غلطی سے کوئی شے ایسی چلی گئی جو معیوب ہے. کیا شریعت نے اور فقہ نے یہ نہیں بتلایا ہے کہ خیار عیب, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اشیاء ہیں جو معاشرتی طور پر اقدار کی صورت میں برائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اس جانب اشارہ کر کے یہ بتلایا جائے کہ یہ خرابی ہے. یہ سوشل میڈیا ایک ایسا آزمائش کا دور ہے, ابتلا کا دور ہے کہ جس میں آج ہم قرآن کریم کی صحیح اور تفسیر کے صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے کے بعد اگر دفاع نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, ان کی عزت و ناموس کا, اور دین اسلام کے شاعر کا اور ثقافت اسلامیہ کا, تو اگلے 100 سال بعد تو دور کی بات ہے. جو حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 10 سال بعد اگر ایجادات ایسی ہوں گی جو چپس کی صورت میں آئیں گی, اب تو آنکھوں کے اندر کارنیا گرافٹنگ کے اندر بھی چیزیں آ رہی ہیں, اور ریز بھی اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آپ تو 5 کی بات کر رہے ہیں, نہ جانے دنیا کہاں چلی گئی. صحیح. آپ یقین جانیے کہ باقاعدہ مخالفین یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو بدلا جائے. استغفر اللہ. الحمدللہ ہے رب العالمین. اللہ کے ڈر سے جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے, لیکن مشین کے ڈر سے چھوڑنا پڑے گا. مشین کے ڈر سے, مشین لگ جاتی ہے نا, تو جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اندر جو سوچ رہے ہو ذہن میں اور دل میں آ رہا ہے وہ آپ کے پلپلیشن سے اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیان جھوٹ دے رہا ہے یا سچ دے رہا ہے.
تو رب نے جو یہاں بٹھا دیے ہیں، قبر میں جو آئیں گے اور حشر میں جو جاؤ گے، وہ نظام عدل کیا ہے؟ اس کا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی کو بدنام کرنا؟ ایک عالم خواہ وہ کسی مکتب فکر کا ہو، ایک اسکالر کسی مکتب فکر کا ہو، پاکستان میں رہ رہا ہے یا ملت اسلامیہ میں، کوشش کیجئے کہ آپ جب تک اس کے جواب کو نہیں جانتے مت دیجئے. کیوں کہ اہل ذکر کی بات ہے وہاں پر کہ ذکر والے جواب دیتے ہیں. ہر آدمی اگر کھڑا ہو جائے، علامہ بن جائے، تو پھر اقبال کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. خد و خال ہیں معاشرتی، جو کہ ظاہر ہے ان صاحبان علم و فن کے مشاہدات میں بھی ہوتے ہیں، پھر یہ ظاہر سفر بھی کرتے ہیں، تو یہ دنیا کی ظاہر گلیمر کو بھی بہت نزدیک سے دیکھے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے ہر طرح سے ہر زاویے سے دیکھا ہے کہ دنیا میں کیا چیزیں ہیں جو خرابی کا باعث ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیں گے. آپ کی کالز، آپ کے سوالات، علماء اکرام کے جوابات اس وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے